बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू से ज़्यादा कहीं ज़्यादा एक अहम सवाल है, और बहुत सारे मुशाहिदात के बाद ये सवाल पैदा हुआ है, तो फिर सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए और आपसे इजहार ख़याल किया जाए कि मैं क्या सोचता हूँ या असल में हक़ाइक़ क्या कहते हैं। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम वज़ाइफ़ करते हैं, मसनून आमाल करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, और उसके बाद अगर बिलफ़र्ज़ कोई जादू का मामला पेश आ जाता है, बंदिश का मामला पेश आ जाता है या रुकावट पैदा हो जाती है, और बिलफ़र्ज़ हमें किसी ज़राए से ख़ुद से जैसे एक अंदाज़ा होता है या बिलफ़र्ज़ किसी से मालूम किया कि जी ये मामला है, कारोबार नहीं बढ़ रहा है या बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ या रिश्तों में रुकावट है या नौकरी नहीं मिल रही है या तरक्की नहीं मिल रही है, जो भी मामला है, और बिलफ़र्ज़ अगर और उसके बाद फिर ये बता दिया जाता है कि जी मालूम होता है कि बंदिश का मामला है या किसी ने सहर कर दिया है या जादू है, रुकावट है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि जी हमारा अपने तौर पर हम ये सोचते हैं कि हम मसनून आमाल भी कर रहे हैं, हम दुआएं भी पढ़ रहे हैं, हम वज़ाइफ़ भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये रुकावट भी पैदा हो गई है, तो मालूम होता है कि जादू जो है या करने वाला जो जादूगर है उसने बड़ा सख्त अमल कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे आमाल की ताकत कमज़ोर है। जादू करने वाले का जो सहर है वो बड़ा सख्त है। अब हम क्या करें? तो अब क्या है, बुनियादी तौर पे सवाल ये पैदा हुआ है कि जी हमारे आमाल कमज़ोर हो गए हैं, जादू बड़ा सख्त हो गया है, जिसकी वजह से बंदिश या रुकावट पैदा हो गई है। आप इस सवाल को कई ज़ावियों से देखें तो बात घूम फिर के यही आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बिलफ़र्ज़ ख़ुद आमाल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं मसनून आमाल नहीं करते हैं, वज़ाइफ़ नहीं पढ़ते हैं, तस्बीहात नहीं पढ़ते हैं, हिफाजत के आमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो इस मामले की उनको किसी भी ज़राए से ख़बर मिल जाती है कि ऐसा मसला है, फिर वो किसी के पास जाते हैं, उसको बताते हैं कि जी ऐसा ऐसा मसला है, फिर वो आपका हिसाब किताब जो भी उसका तरीक़ेकार है वो देखने के बाद आपके जादू के तोड़ की कोशिश करता है, तो फिर वो ये बताता है कि जी आप पर जादू जो है वो बड़ा सख्त कर दिया गया है, इस किस्म का जादू है या वहाँ दफन है या इस किस्म के तावीज़ात कर दिए हैं, वहाँ दफन है, बड़ी काट करनी पड़ेगी, बड़े आमाल करने पड़ेंगे। और बिलफ़र्ज़ ये सारी बात होने के बावजूद भी अगर आपका मसला हल नहीं होता तो क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि जी हमने अमल करवाया था, जिस बंदे से काट करवा रहे थे उससे काट सही नहीं हो सकी। मतलब ये है कि जो करने वाला था, काट करने वाला था, उसका अमल बड़ा कमज़ोर है, और जादू करने वाले का जो जादू है, सहर है, बंदिश है, वो बड़ी सख्त है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इन तमाम बातों का खुलासा क्या है? इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि जादू में ताकत ज़्यादा है, आमाल कुरानिया में, मसनून दुआओं में, हिफाजत के आमाल में उतनी ताकत नहीं है। अगर होती तो वो उसकी काट कर देती। तो आज जो है वो बुनियादी तौर पर सवाल जो है वो यही है, और मैं समझता हूँ कि ये हर दूसरे बंदे का सवाल है। हर दूसरा बंदा यही सवाल करता है कि जादू के मामलात हैं, जायदाद में मामलात हैं, हिस्से जो वरासत के हिस्सेदारी है उसमें मामलात हैं, सहर कर दिया है, या बाज़ औक़ात इस कदर हालात भी सख्त नज़र आते हैं कि जादू के ज़रिए बंदे को ख़त्म कर दिया, वो मारा गया, या वो जादू के असरात की वजह से मूज़ी अमराज में मुब्तला हुआ और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। जादू और शैतानी ताकतें या नेगेटिव थॉट्स जो हैं, मनफी ख़यालात जो हैं या मनफी ताकतें जो हैं, वो गालिब आ जाती हैं मुस्बत ताकत पर, आमाल कुरानिया पर, अहदीस पर, मसनून आमाल पर, हिफाजत की दुआओं पर। और अगर नहीं आती हैं तो फिर हर इंसान जो मसनून आमाल करता है उस पर जादू का असर क्यों हो जाता है? उस पर आसेब या सहर के मामला जो होते हैं वो क्यों हो जाते हैं? हकीकत ये है
جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کو اگر شروع کیا جائے تو اس کا کبھی کوئی اختتام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے اپنے چینل پہ جتنی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس میں جو موضوع رکھا، جو بات رکھی، وہ اس ویڈیو کے اختتام پر آ کر ختم ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ ایک محفل کو سجاتے ہیں، کئی لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں اور ایک گفتگو کا سلسلہ چلتا ہے، تو پھر اس گفتگو کا اختتام نہیں ہوتا۔ وقت، حالات اور موقع کو دیکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا جاتا ہے، نہ کہ گفتگو کو ختم کر لیا جائے۔ گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے، تو کوشش کروں گا کہ مختصر بات ہو سکے۔ سب سے پہلے میں یہاں عرض کروں گا، جتنے بھی قرآنی اعمال ہیں، احادیث ہیں، مسنون اعمال ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ وحی الہیہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے اپنے کلام مقدس کو نازل کیا، اور اس لیے نازل کیا کہ وہ اس سے فیضیاب ہو سکے، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اس طریقے سے گزار سکے جیسے رب العالمین کی مرضی و منشا ہے۔ دوسری ایک بات یہ کہ آپ کو ایک نظام زندگی دیا گیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں اس بات کو کہوں تو اعمال صالحہ یہ ہیں اور اعمال مکروہہ یہ ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز کو اللہ رب العالمین نے بڑی وسعت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، اور نہ صرف بیان کیا بلکہ اپنے محبوب بندے کو، اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر اس بات کا عملی نمونہ پیش کر کر مخلوق پر حجت کو تمام کر دیا کہ اب کسی بات کی، اب کسی سرے کی، اب کسی سوئی برابر سوراخ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیز کو آپ کے سامنے دین حنیف کی طرح واضح کر دیا گیا ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ صحیح نہیں ہے، آپ کو کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ دونوں راستے دکھا کر آپ پر آپ کی مرضی کو چھوڑ دیا گیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کر لو اور چاہو تو اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ انشاءاللہ تعالی ایک روز، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تمہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے جس راستے کو بھی اختیار کیا اس کو کیوں اختیار کیا۔ تو تمام تر قرآنی اعمال، احادیث وحی الہیہ ہیں، اور یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہر طاقت پر غالب ہیں۔ آپ پر اگر جادو کا معاملہ ہے، آسیب کا معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں، اس کا سب سے بہتر علاج تو یہ ہے کہ آپ کسی سے اس کی رہنمائی لے لیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ بالفرض اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رہنما، رہبر موجود نہیں ہے جو آپ کی رہنمائی کر سکے، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا، حفاظت کے جو مسنون اعمال ہیں ان کی پابندی کریں۔ ایک پابندی یہ ہے کہ میں حفاظت کے مسنون اعمال بھی کر رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، پھر بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ میرے عمل میں، میرے یقین میں کمی ہے، جس کی وجہ سے میرے اس عمل کا اثر جو ہے نہ مجھ پر ظاہر ہے، نہ میرے باطن پر ظاہر ہے۔ اس کی ایک بنیادی میں آپ کو جو ہے نا ایک مثال بھی دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیے، ایک ایسا انسان جو اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو قلب کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے یاد کرتا ہے جس طریقے سے یاد کرنے کا حق ہے۔ اب ایسے انسان پر خیریں جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتی ہیں، روحانی طاقتیں جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتی ہیں، نورانی مخلوقات جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بندہ جو ہے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو اس طریقے سے یاد کر رہا ہے جس طریقے سے یاد کرنے کا حق ہے۔
اب اس انسان کے اندر جو نفس کے منفی اثرات ہیں وہ کم سے کم تر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور روح کے اندر جو مثبت طاقت ہے، روح کے اندر جو پازیٹیو پاور ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ نفس جو ہے وہ مچھر کے برابر رہ جاتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ نفس جو ہے وہ کمزور تو ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی عبادت کے ساتھ ساتھ قلب کی گہرائیوں سے مالک کو یاد کرنے کے سبب نفس جو ہے وہ مچھر کی طرح باریک اور کمزور ہوتا چلا گیا، اور روح جو ہے وہ پورے جسم پر، روم روم پر، بال بال پر غالب آ گئی۔ تو ایسے انسان کے گرد نہ تو منفی طاقت آ سکے گی، نہ شریر جنات آ سکیں گے، نہ شیاطین آ سکیں گے، نہ کوئی ایسی بات آ سکے گی جو اسے گمراہ کر سکے، بشرط ہے کہ وہ اپنی اس عبادت میں، ریاضت میں، ان اعمال میں استقامت سے چلتا رہے۔ اب یہ ہو گیا ایک انسان۔ اب آتے ہیں دوسرے انسان کی طرف جو مسنون اعمال بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کی یہ تمام تر جو عبادت ہے وہ زبان سے لے کر اس کے اس حلق تک جو ہے وہ محدود ہے۔ نہ تو اس عبادت کا اثر اس کے ظاہر پر پڑ رہا ہے کیونکہ وہ صرف پڑھ رہا ہے، نہ ہی اس کی اس عبادت کا اثر اس کے قلب میں اتر رہا ہے، کیوں کہ اس کے پاس صرف اس طرح کا مقصد ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور بس، عملی طور پر نہ تو اس کا کوئی عمل ہے، نہ اس کے باطن میں وہ چیز اتر رہی ہے۔ بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر اس کی عبادت کا، ریاضت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ عملی زندگی کیا ہے؟ عملی زندگی آپ کی گھر کی زندگی ہے، عملی زندگی آپ کے لین دین کی زندگی ہے، عملی زندگی آپ کی نوکری یا کاروبار کی زندگی ہے، عملی زندگی آپ کی امانت کی زندگی ہے کہ کتنے لوگوں کے عیبوں کو آپ نے دیکھا اور پھر اس پر آپ نے اپنی نگاہ میں پردہ ڈال لیا ایسے کہ جیسے آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں کا آپ کو علم ہوا لیکن آپ نے اپنے قلب پر، اپنی نگاہ پر، اپنے زبان پر پردہ ڈال لیا ایسے کہ جیسے آپ کو علم ہی نہیں، تو آپ امانت دار ہیں۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا اور پھر اس کو مخلوق میں بیان کر دیا تو پھر اس کا مقصد ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، ایسی خیانت جس سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ دوسری بات یہ کہ آپ لین دین میں کیسے ہیں، کیا آپ نے مخلوق پر رحم کیا نہیں کیا؟ راتوں کی عبادت میں، تہجد میں آپ اللہ سے رحم مانگ تو رہے ہیں، کیا وہ رحم آپ خود عملی طور پر مخلوق پہ کرنے کو تیار ہیں بھی یا نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے رزق کی وسعت مانگ تو رہے ہیں، کیا آپ نے مخلوق کی خیر خواہی کے لیے 2 پیسے یا جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کیا آپ نے کبھی وہ خرچ کیا ہے یا نہیں؟ تو کہاں گئیں وہ آپ کی عبادتیں، کہاں گئیں وہ آپ کی ریاضتیں جو آپ نے کی ہیں؟ لیکن وہ عبادت آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتری، وہ عبادت آپ کی جانماز تک، آپ کے لباس تک، آپ کے اس وقت تک محدود ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے یقین کے اندر کمی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر صرف ایک اسم کو پڑھ لیا جائے، وہ کیا اسم ہے؟ یا سلامو، اے سلامتی والے، یا سلامو، اے سلامتی والے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جادو کائنات کی تمام طاقت بھی اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور میرا مالک اس یا سلامو کے صدقے آپ کی حفاظت کرنا چاہے تو تمام تر کائنات ناکام ہو جائے گی۔ یا سلامو کا جو حکم ہے وہ غالب آ جائے گا۔ جتنے بھی مسنون اعمال ہیں، مسنون دعائیں ہیں، قرآنی وظائف ہیں، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کا یقین ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ
کیوں پڑھ رہے ہیں اور آپ جس لیے پڑھ رہے ہیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اپنے مالک کو ایک آیت سے یاد کرتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جب یہ آیت میرے سامنے آ جاتی ہے تو دنیا کی تمام تر طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، باطل ہو جاتی ہیں، تمام تر منفی سوچ جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، تمام تر جادو اور سحر جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، تمام تر برے خیالات جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں، تمام تر نفسی خیالات، حیوانی شہوات، حیوانیت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میرا مالک جو ہے، میرا خالق جو ہے، میرا مولا جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس ایک علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں وہ کیوں سن رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ میرے مالک اس وقت آپ کے اور میرے درمیان جو تیسری طاقت موجود ہے وہ میرے مالک کی موجود ہے۔ تو جب میں اس آیت پر پہنچا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اب کسی دوسری بات کی، کسی دوسری طاقت کی، کسی دوسرے پہلو اور زاویے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو سخت ہے، جادو طاقتور ہے، جنات طاقتور ہے، شیاطین طاقتور ہے، آسیب طاقتور ہے اور سب چیزوں کا غلبہ ہے، اور اندر سے ایک آواز آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ جان لو کہ تمہارا جو مالک ہے، تمہارا جو مولا ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کی جو کبریائی ہے، وہ تمام تر عالموں پر اور وہ تمام تر باتیں جس کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم علم ہی نہیں رکھتے ہو، اس سب پر غالب ہے۔ اگر کہیں کمی واقعہ ہے تو وہ تمہاری سوچ میں ہے، وہ تمہاری سمجھ میں ہے، وہ تمہارے یقین میں ہے، وہ تمہارے ارادے میں ہے، وہ تمہاری اپنے اندر موجود ہے، نہ کہ تم اس بات میں کہو کہ وحی الہیہ کے اندر وہ بات نہیں، یا میں جو مسنون اعمال پڑھ رہا ہوں اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، تبھی تو جادو مجھ پر غالب ہے۔ یہ تمہاری سوچ کا قصور ہے، یہ تمہارے عمل کا قصور ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف یقین کر لینا کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یقین کرتا رہوں، میں صرف عملی طور اپنی خیالی طور پر چیزوں کو سوچتا رہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو نماز میں نے پڑھی، جو ورد میں نے کیا، جو وظیفہ میں نے پڑھا، اس پر میرا عمل کتنا ہے۔ کیا سلامتی کے بعد یا سلاموں پڑھ لینے کے بعد میں نے مخلوق پر اپنی ذات سے سلامتی کا اظہار کیا؟ کیا میں نے ایسا کوئی عمل کر کے دکھایا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے بعد کیا میں نے عاجزی کو اختیار کیا؟ میں نے اپنے مالک کے سامنے اس بات کا یقین کر لیا کہ مالک آپ کی جو طاقت ہے، آپ کا جو غلبہ ہے، آپ کی جو حکومت ہے وہ ہر شے پر غالب ہے۔ تو کیا میں نے عاجزی کو اختیار کیا؟ کیا میں نے مخلوق کے سامنے عاجزی کو اختیار کیا؟ کیا میں نے ہر بات میں عاجزی کو اختیار کیا؟ مال میں، اولاد میں، زبان میں، قول میں، فکر میں، اپنی ذات کے اندر اور اپنے عمل کے اندر کیا عاجزی کو اختیار کیا؟ میں اپنی تمام زندگی بھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھتا رہوں، یہاں تک کہ پہاڑوں میں چلا جاؤں، یہاں تک کہ جنگلوں میں چلا جاؤں، مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، لیکن اگر میں نے اس قول کو جو میں اپنے زبان سے بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میں نے اگر اپنے عمل میں شامل نہیں کیا، تو میرا یہ جنگلوں میں جانا، میرا یہ پہاڑوں پر اپنی زندگی کو گزارنا، مخلوق سے ترک دنیا کر لینا، یہ سب کچھ رائے گا جائے گا اس وجہ سے کہ میں نے اس چیز کو پڑھا۔ کیا میں نے درختوں کو، ان پودوں کو، ان شجر و حجر کو دیکھ کر مالک کی عظمت سے اپنے دل کے اندر عاجزی کو پیدا کیا یا نہیں کیا؟ بے شمار قسم کے، ان گنت قسم کے سوالات ہیں، اگر آپ کے سامنے رکھے جائیں تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم روحانیت کو کوئی عمل سمجھتے ہیں، ہم روحانیت کو کوئی اسم سمجھتے ہیں، ہم روحانیت کو کوئی اسم اعظم کا درجہ سمجھتے ہیں۔ شاید وہ اسم اعظم مل جائے، شاید قرآن کی وہ ایسی پوشیدہ آیت مل جائے جس کے اندر روحانیت کا خزانہ موجود ہو،
شاید قرآن کے وہ پوشیدہ حروف جسے حروف مقطعات کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایسا اسم مل جائے، کوئی ایسی ترتیب مل جائے جس کو میں پڑھوں تو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کی محبت میرے دل میں آ جائے، اللہ کا قرب و تعلق میرے دل میں آ جائے۔ میری یہ خام خیالی ہے۔ روحانیت قول و فعل کا نام ہے، روحانیت علم و عمل کا نام ہے۔ اگر میں ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ کوئی آیت ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں نے اس پر عمل کیا؟ دوسرا، اگر میں کوئی آیت، کوئی وظیفہ، کوئی دعا نہیں پڑھتا اور میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرے دل کے اندر خوف خدا ہے، تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے، تو کیا آیا میں نے اس نماز پر عمل کیا؟ کیا آیا نماز کے اندر جو قول و اقرار میں رب العالمین سے کرتا رہا، کیا میں اس پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوچنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو جتنے اعمال بھی ہیں، جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، آسیب کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، جتنے بھی اعمال ہیں، کتابوں کے اندر، یوٹیوب پر اور دیگر سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ لوگ مختلف قسم کے فقراء ہیں، پیر ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں، ہر بندہ اپنا ایک عمل دیتا ہے اور اس عمل کے فضائل، فوائد بتا کر اور بڑھا چڑھا کر اس کو اتنا بیان کرتا ہے کہ مخلوق اس عمل کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ اس عمل کو کرتا ہے اور وہ مطلوبہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ تمام اعمال، تمام جادو جنات کا توڑ، بندش کا توڑ اور ان کی کاٹ کا آخر خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کتنا یقین کے ساتھ کیا، خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کتنا مالک کا حق ادا کیا، خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صرف پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ کے حلق تک، آپ کی گردن تک محدود ہے یا اس کا اثر آپ کے قلب میں بھی اترا ہے؟ اصل فیصلہ یہ ہے۔ تو آج کا جو میرا بنیادی موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے اندر طاقت بھی ہے، تاثیر بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارے مسائل حل یوں نہیں ہوتے کہ ہم اپنے کیے عمل کو کمزور جانتے ہیں، ہم اپنے کیے عمل کو بڑا کمتر سمجھتے ہیں، ہمارے اندر یقین کی جو ہے، قوت ارادی کی جو ہے، ول پاور کی جو ہے وہ شدید کمی ہے۔ اگر آپ اپنی ان باتوں پر توجہ کریں، دھیان کریں اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے بہتر دنیاوی طور پر بھی اور ابدی طور پر بھی فضائل حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹاپک جو تھا، جو سوال جو تھا وہ بڑا ہی مختصر معلوم ہوتا تھا، لیکن گفتگو میں ایسا نہیں ہے کہ اس بات کا مکمل احاطہ کر لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سوال ابھی بھی تبصرے کا، تحقیق کا، گفتگو کا طلبگار ہے، اور جب انسان محفل کو سجاتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے اور اس سوال و جواب کا مقصد اللہ رب العالمین کی طرف دھیان کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، اس کو قلب کی گہرائیوں سے یاد کرنا ہے، تو ایسی محفل پر نور بھی برستا ہے، ایسی روحوں سے نور بھی ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ محفل نورانی اور روحانی محفل بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، یہ ایک بہت ہی مختصر سی کوشش کی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میرا کہنا میرے لیے، آپ کا سننا آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ فیض کا، خیر کا، مشکل کشائی کا، رحم کا، کرم کا ذریعہ بنائے۔ مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی بات ہو، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ میسنجر کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، چینل کے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ کا چینل بھی موجود ہے، مختصر سی
تحریریں لکھتا ہوں، ایسی باتیں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، ہم اپنی ذات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اور در حقیقت یہ تمام تر چیزیں، یہ یوٹیوب کا چینل، واٹس ایپ اور آپ کا میسنجر یا آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ خیالوں کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو ہے در حقیقت یہ میرا خیال ہے، در حقیقت یہ میری تحقیق ہے جو میں نے منتقل کی۔